बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद से इंतहाई अहम तरीन और बहुत बड़ी डेवलपमेंट। कल बरोज़ बुध को 23 जुलाई को अडयाला जेल में एक अहम तरीन मुलाकात हुई है इमरान खान से, और अडयाला जेल के रिकॉर्ड के मुताबिक ये मुलाकात तकरीबन 39 मिनट पर मुहित थी। और हर ऐसी मुलाकात जो कि पाकिस्तानी मीडिया पर रिपोर्ट नहीं की जाती उस पर इसरार के पर्दे पड़ जाते हैं। इसीलिए इसे एक पुरस्रार मुलाकात करार दिया जा रहा है, क्योंकि इसे रिपोर्ट नहीं किया गया। क्या पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को इस बात का एहसास है कि इमरान खान ही पाकिस्तान की तारीख के वाहिद सियासतदान हैं गुज़श्ता 75 बरसों में, कायद-ए-आज़म के बाद, जो कि इस वक्त पाकिस्तानी कौम को जोड़ सकते हैं? पाकिस्तान की तमाम तर सातों इकाइयों में इमरान खान की मकबूलियत, इमरान खान मौजूद हैं। और क्या ये कोशिश की जा रही है कि एक बार फिर किसी न किसी तरीके से इमरान खान से राब्ता इस्तवार करके, माफ़ी तलाफ़ी करके किसी न किसी तरीके से एक पेज पर आया जाए? शायद ये बात इस तरह से सामने इतनी जल्द ना आती, लेकिन आज ख्वाजा आसिफ साहब ने एक राज खोला है जिसका ताल्लुक इस मुलाकात के साथ भी है। गोया के जो आर्मी चीफ के बास हैं, जो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के बज़ाहिर बास हैं, वज़ीर दिफा है ना, तो डेफिनेटली वो आर्मी चीफ के बास हैं, उनकी जानिब से इस खबर की, इस बड़ी डेवलपमेंट की तस्दीक भी कर दी गई है। वो भी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। इसके साथ साथ पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के कुछ खुद साख्ता तर्जुमान जो अपने अखबारी कॉलम्स और ख़बरों के ज़रिए पैगाम रसानी करते रहते हैं, उस मामले के ऊपर भी एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है। वो तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे। जस्टिस अतर मिनल्लाह इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस, मौजूदा जज हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, दबंग जज हैं, उनकी जानिब से भी एक बड़ा इंकशाफ किया गया है। वो भी आपके गोश गुजार करेंगे। मामला शुरू करते हैं वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के हैरान कुन बयान से। ख्वाजा आसिफ ने आज ये बयान दिया कि इमरान खान माफ़ी मांगकर सियासी धारे में शामिल हो जाएं तो हमें कोई एतराज़ नहीं। मैं बार बार ये बात कर रहा हूँ कि इमरान खान को पैगाम भिजवाए जा रहे हैं, इमरान खान से राबते किए जा रहे हैं कि आप माफ़ी मांग लें और हम भी आपसे माज़रत कर लेते हैं। और इससे पहले इस्टेब्लिशमेंट के एक तर्जमान जो समझे जाते हैं वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, उनकी जानिब से जब अली अमीन गंडापुर के साथ मुलाकात हुई तो उस वक्त भी यही मैसेज पहुंचाया गया। पहले ख्वाजा आसिफ के इस बयान की तफसील आपके सामने रखते हैं कि किस तरह से इस बयान के अंदर एक मलफूफ प्रोपेगेंडा भी होता है और पैगाम रसानी भी होती है। उन्होंने कहा, जनाब, कि इमरान खान से हम कोई भी तवक्को कर सकते हैं और वो इक़्तिदार के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। अब ये जो जुमला है ये प्रोपेगेंडे से भरा हुआ है। बेसिकली इस किस्म की बात शायद उन्हें नवाज शरीफ के मुतल्लिक करनी चाहिए, और वो करना भी चाह रहे थे कि आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ इक़्तिदार के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इस वक्त दोनों किस हद तक गए हुए हैं ये पाकिस्तानी अवाम के सामने है। नवाज शरीफ जो वोट को इज़्ज़त दो का दावा किया करते थे, पीपल्स पार्टी जो कि पाकिस्तान में सिविलियन सुप्रीमेसी का अलम बुलंद किया करती थी, इस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ हैं। सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ कर रहे हैं कि इमरान खान वापस आ गए तो इनकी दुकान बंद हो जाएगी। ये जो बड़ी डेवलपमेंट है ना, जिसकी जानिब मैं आपको लेकर जा रहा हूँ, इसका एक सबूत ये भी है कि हुकूमत बैकफुट पर चली गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने के हवाले से। और आज जो वफाकी काबीना का इजलास हुआ उसमें इस मामले के ऊपर गौर तक नहीं किया गया, इस मामले को एजेंडा आइटम्स के अंदर भी शामिल नहीं किया गया। और उसके बाद ज़राए से यही खबर आई सामने कि हुकूमत जो है वो इस मामले पर पीछे चली गई है। इसकी कुछ वजूहात हैं। वजूहात बैनुल-अक़वामी प्रेशर भी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए आइन और कानून के मुताबिक अदालतों से आने वाले फ़ैसले भी हैं। ये तलात भी हैं कि रिव्यू पिटीशन में हुकूमत ये कोशिश कर रही है कि किसी न किसी तरीके से कुछ जजेस को मैनेज किया जाए और उनका जो मौक़िफ़ है, उनका जो फ़ैसला है वो बदला जाए, लेकिन अभी तक उनसे ये मुमकिन नहीं हो सका। ख्वाजा आसिफ साहब ने क्या फरमाया? मौसूफ़ कहते हैं कि इमरान खान अगर माफ़ी मांग कर सियासी धारे का हिस्सा बन जाते हैं तो हमें क्या एतराज़ हो सकता है? अभी तो सिर्फ इब्तदा हुई है, इमरान खान इक़्तिदार के बगैर नहीं रह सकते। इनके दिल के अंदर चोर है, बेसिकली खौफ है, इन्हें इस बात का अंदाज़ा है कि इक़्तिदार तो मिलना है इमरान खान को, इसलिए बार बार ये इस किस्म की गुफ्तगू करते हैं। आगे चल कर कहते हैं कि इमरान खान ने जिसके खिलाफ नाजेबा गुफ्तगू की उसके पाँव पड़े। आगे मिसाल दे रहे हैं, ज़रा सुनिए। शेख रशीद, परवेज़ अलाई और फौज रहमान। अब ज़रा मुझे ये बताइए कि शेख रशीद के मुतल्लिक इमरान खान जब का जो मौक़िफ़ था वो क्या था कि मैं तो तुम्हें चपड़ासी भी ना रखूँ? तो क्या इमरान खान ने उन्हें बुलाया? शेख रशीद साहब ख़ुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलाइज़ बने आके। उसके बाद परवेज़ अलाई के मुतल्लिक इमरान खान का बयान कहा जाता है जी इमरान खान ने कहा था डाकू हैं।
جب پرویز الہی نے اپنے ماضی کے تمام تر گناہوں سے توبہ کر لی، خود وہ پاکستان تحریک انصاف کا حصہ بنے، اب مولانا فضل الرحمان کی بات کی جا رہی ہے، تو مولانا فضل الرحمان بھی کیا بات کر رہے ہیں؟ مولانا فضل الرحمان اسی پوائنٹ پر پہنچ چکے ہیں جو عمران خان گزشتہ کئی برسوں سے بات کر رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا کردار ختم ہونا چاہیے۔ تو کیا عمران خان ان کے پاس گئے یا یہ عمران خان کے پاس آئے؟ اور موصوف کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے ان کے متعلق گفتگو کی۔ نواز شریف اور آصف زرداری ایک دوسرے کے متعلق کیا گفتگو فرما چکے ہیں؟ بینظیر بھٹو کے حوالے سے نواز شریف نے کیا زبان استعمال کی تھی؟ ذوالفقار علی بھٹو کے حوالے سے نواز شریف کیا بیانات دیتے رہے ہیں؟ اور آج آپ ان کی گود میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ آپ کی گود میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ عامر فوجی جرنیلوں کے متعلق جب آپ اقتدار میں نہ ہوں تو کیا کچھ کہتے ہیں، اور آج آپ ان کی گود کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ موصوف کہتے ہیں عمران خان جو ہے وہ منتوں ترلوں پر اتر آئے ہیں۔ تو جناب آپ کے اس بیان کے اندر بیسیکلی منتیں ترلے ہیں، اور بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان ہم سے اگر معافی مانگ لے تو ہم تمام تر چیزیں جو ہیں وہ بولنے کے لیے تیار ہیں، لیکن وہ مرد کا بچہ، نر کا بچہ ایک ایسے معاملے کے اوپر کیسی معافی مانگ لے جو کہ اس نے کیا ہی نہیں۔ خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان 1.5 سال سے انکاری تھے، لیکن اب انہوں نے کہہ دیا کہ جی ایچ کیو کے باہر انہوں نے احتجاج کی کال دی تھی۔ یہ بھی سفید جھوٹ ہے۔ اور آج کی اگر آپ خود ساختہ جو ترجمان ہے نا پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے، انصار عباسی صاحب، ان کی اگر آج کی آپ خبر ہی پڑھ لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ موصوف نے آج ایک خبر دی کہ ثانیہ 9 مئی عمران خان کا اعتراف، جواز دفاع اور وارننگ۔ پیر کے روز جی ایچ کیو کے باہر احتجاج کی کال دینے کا اعتراف کرنے والے عمران خان ماضی میں نہ صرف 9 مئی کو اپنے حامیوں کے احتجاج کا دفاع کرتے رہے بلکہ 2 بار گرفتار ہونے پر سخت رد عمل کا انتباہ بھی دے چکے تھے۔ اب ایک طرف تو کہہ رہے ہیں انہوں نے اعتراف کیا، دوسری طرف اس خبر کے اندر ہی تصدیق ہے کہ عمران خان تو یہ بات پہلے بھی 23 مئی کو کر چکے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جناب عمران خان نے اعتراف کیا کہ اپنی گرفتاری سے قبل جی ایچ کیو کے باہر پرامن احتجاج کی کال دی تھی اور ان لوگوں نے ہمارے احتجاج کو غداری بنا دیا۔ بالکل عمران خان یہ کہتے ہیں، اور پھر آگے چل کر وہ کہتے ہیں پی ٹی آئی کے کئی رہنما تردید کر رہے ہیں۔ میں نے کل بھی کہا تھا کہ یہ تردید اسد کیسر صاحب کو نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ سلمان اکرم راجہ صاحب تو واضح کر چکے ہیں کہ عمران خان نے کیا کہا۔ اچھا جناب عمران خان نے وہ کہتے ہیں عمران خان کے ماضی کے بیانات بھی ظاہر کرتے ہیں کہ وہ جی ایچ کیو کے باہر احتجاج کو درست قرار دیتے رہے ہیں۔ تو میں نے بھی تو یہ بات کی تھی، انصار عباسی صاحب کو ذرا تھوڑی دیر سے شاید انہیں خیال آتا ہے، میں تو کب کے یہ بات کر رہا ہوں کہ اس کے اندر کوئی نئی بات نہیں، کہ جو جنگ جیو گروپ نے آج ہیڈ لائن بھی لگائی نا، انہوں نے کہا جی 9 مئی کے ماسٹر مائنڈ نے اعتراف کر لیا۔ شرم آنی چاہیے ان کو اس قسم کی ہیڈ لائنز لگانے پر، بظاہر یہ بیانات ہوتے ہیں اور اس کو یہ پھر اپنی ہیڈ لائنز کی صورت شائع کرتے ہیں۔ اچھا عمران خان نے کہا کیا تھا؟ عمران خان نے 9 مئی کے واقعات کے 3 دن بعد بھی کہا تھا کہ اگر انہیں دوبارہ گرفتار کیا گیا تو شدید رد عمل آئے گا۔ پھر 13 مئی کو شائع ہونے والی خبر کے مطابق بھی عمران خان نے کہا تھا کہ اگر پارٹی کی عدم قیادت کو اگر پارٹی قیادت کو گرفتار کر لیں گے تو پھر تو سیاسی کارکن کی سمت نہیں رہے گی۔ پھر عمران خان نے کہا کہ اگر میں باہر نہ ہوا تو لوگوں کو احتجاج سے کون روکے گا، درست بات کی۔ پھر 23 مئی 2023 کو انگریزی روزنامہ ڈان نے یہ خبر شائع کی تھی جس میں عمران خان نے کہا تھا کہ پرامن احتجاج بنیادی حق ہے اور لوگوں کو جی ایچ کیو کے باہر بھی غیر متشدد احتجاج سے، مظاہرے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ عمران خان آج بھی یہی بات کر رہے ہیں۔ تو یہ آپ کی روٹیاں لگی ہوئی ہیں کیونکہ بڑے اینکروں، ویلے کالم نگاروں، ملازم صحافیوں اور نام نہاد اس ٹی وی چینلز کی، منافق میڈیا کی، کہ اس خبر کو نیا کر کے پیش کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں عمران خان نے اعتراف کر لیا۔ عمران خان تو غیر متشدد مظاہروں کی 23 مئی کو بھی بات کر رہے تھے۔ اچھا آگے چل کر عمران خان نے ویڈیو پیغام میں کہا تھا کہ رینجرز جو کہ فوجی تھے انہیں غیر قانونی طور پر اغوا کر رہے ہیں، لاٹھی چارج کر رہے ہیں، تو کیا لوگوں کو پرامن احتجاج کا حق نہیں؟ جہاں ان لوگوں نے مظاہرہ کرنا تھا جی ایچ کیو کے سامنے، جہاں فوج ہے چھاونیوں میں، تو وہ اور کہاں احتجاج کریں؟ جو گرفتار کریں گے انہی کے ادارے کے باہر احتجاج ہوگا، یہ عمران خان نے کہا تھا۔ اور پھر 16 جولائی 2023 کو ایک مرتبہ پھر جب عمران خان سے مشترکہ تحقیقاتی ٹیم نے سوال جواب کیے تھے تو تب بھی عمران خان نے یہی کہا تھا کہ مجھے ایک کمانڈر نے گرفتار کیا تھا، لوگ وہیں جائیں گے، جہاں کے لوگ گرفتار کریں گے لوگ وہیں احتجاج کریں گے۔ لیکن عمران خان نے اس الزام کو مسترد کیا تھا کہ انہوں نے اپنے کارکنوں کو کسی تشدد کے اوپر جو ہے وہ اکسایا تھا۔ اب یہ ہے جناب ساری کہانی۔ اب اس کہانی کو واپس اگر ہم لے کر آئیں خواجہ آصف کے اس بیان کی طرف تو چیزیں ہو جاتی ہیں بڑے واضح، جس میں وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ عمران خان اگر معافی مانگ لیں، یعنی اب معاملہ کیا ہو گیا انا کا، اب معاملہ کیا ہو گیا ضد کا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ کور کمانڈرز اجلاس کے اندر بھی اس کے اوپر بات ہوئی تھی، ڈی جی آئی ایس پی آر نے بریفنگ کے اندر بھی یہ بات کی تھی معافی کے حوالے سے اور دیگر چیزیں۔ اور عمران خان آگے سے بات کیا کر رہے ہیں کہ نہ میں نے اس قسم کا کوئی واقعہ کیا، نہ میں نے اس قسم کی کوئی کال دی، نہ میں نے کسی کو بھیجا، میں تو جیل کے اندر تھا، میں کس چیز کی معافی مانگوں؟ اور عمران خان نے یہ بات کی تھی، عمران خان نے یہ کہا تھا کہ جناب معافی وہ مانگیں کہ جنہوں نے سی سی ٹی وی فوٹیج غائب کر دی
اور کل کے اپنے ویلاگ میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا کہ عمران خان تو معاف کرنے کے لیے بھی تیار ہیں ان تمام تر معاملات کے اوپر جن کا تعلق ان کی ذات کے ساتھ ہے۔ یہیں پر تو معاملہ اٹکا ہے۔ عمران خان اپنے اور بشرا بی بی کے حوالے سے اٹھائے گئے اقدامات کا کسی سے کوئی بدلہ نہیں لینا چاہتے، لیکن جہاں تک عوامی مینڈیٹ کو چرانے کی بات ہے، جہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کے ساتھ ظلم و زیادتی کی بات ہے، جہاں 9 مئی کا جوڈیشل کمیشن بنانے کی بات ہے، جہاں پر 8 اور 9 فروری کی درمیانی رات کی گئی دھاندلی کا کمیشن بنانے کی بات ہے، وہاں عمران خان یہ بات کرتے ہیں کہ تمام تر معاملات جو ہیں وہ آئین اور قانون کے تحت جو ہے حل ہونے چاہیے۔ خواجہ آصف صاحب نے اسی کانٹیکسٹ میں یہ بات کی ہے کہ سیاست میں اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے اور اس قسم کی حرکات جو ہیں وہ خطرے کا باعث ہیں، اور عمران خان کی معافی سے ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے، اور اگر یہ معافی مانگ کر سیاسی دھارے کا ایسا بن جاتے ہیں تو ہمیں کیا اعتراض ہو سکتا ہے۔ اب ذرا آپ اس معاملے کو سمجھیے۔ میں نے آپ کے سامنے انصار عباسی صاحب کی خبر بھی رکھی، اس معاملے کو بھی دیکھیے، اور اس کے علاوہ دیگر کیا چیزیں ہیں۔ برطانیہ سے 22 ارکان پارلیمنٹ نے 1 2 3 4 نہیں 22 ارکان پارلیمنٹ نے کیا کہا ہے؟ انہوں نے یہ کہا ہے کہ عمران خان کو فوری طور پر رہا کیا جائے۔ ہم اس معاملے کو بین الاقوامی بنانے کے لیے دوست ممالک کے ارکان پارلیمنٹ کو اس میں شامل کریں گے۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ ہمارے لیے تشویش کا باعث ہے، اس سے لا تعلق نہیں رہ سکتے، پاکستان کی ترقی کے لیے کوششیں کرتے رہیں گے۔ عمران خان کی رہائی کا مطالبہ لارڈز کی کمیٹی روم میں پاکستان میں جمہوری اصولوں کی پامالی اور سابق وزیر اعظم عمران خان کی غیر قانونی قیادت سے متعلق ایک ہیئرنگ کے دوران کیا گیا، اور یہ جنگ گروپ بدلے سے میرے سرکار نظر آ رہے ہیں، اب تھوڑا سا بیلنس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لندن سے ان کے نمائندے، اب یہ انہوں نے رپورٹ کیا ہے۔ اور عمران خان کی جانب سے بین الاقوامی امور کے مشیر زلفی بخاری، پی ٹی آئی کی امیدوار مہربانو قریشی مہمان تھیں، جبکہ لیبر پارٹی کے رکن پارلیمان ناز شاہ اور کنزرویٹو لارڈ حنان جو ہے وہ اس کا اہتمام کر رہے تھے، جس میں 22 کے قریب ارکان نے ہیئرنگ کے اندر شرکت کی، جس میں سابق کیبنٹ منسٹر بھی تھے، سیکیورٹی کی سابق وزیر بھی تھیں، سابق وزیر داخلہ بھی تھے، دفتر خارجہ کے سابق وزیر مملکت بھی تھے، کنزرویٹو پارٹی کے سابق چیئرمین بھی تھے، دفتر خارجہ کی وزیر بھی تھیں، 9 منتخب آزاد رکن بھی تھے، بیرسٹر ایوب اور لیبر پارٹی کی نشیبہ، یعنی کہ 22 کے قریب لوگ تھے۔ اور انہوں نے اس کے اندر یہ فیصلہ کیا کہ یہ جو ارکان پارلیمنٹ ہیں، برطانیہ کے نئے وزیر اعظم جو ہیں سر کیئر سٹارمر اور وزیر خارجہ ڈیوڈ لیمی سے یہ مطالبہ کریں گے کہ عمران خان کی قید سے فوری رہائی اور پاکستان میں جمہوریت کی بحالی کے حوالے سے اقوام متحدہ کی حالیہ رپورٹ پر توجہ دیں، عمران خان کی جیل سے فوری رہائی اور پاکستان میں جمہوریت کی بحالی کا مطالبہ کریں، کیونکہ اس بات کا خدشہ ہے کہ اب عمران خان پر فوجی عدالتوں میں مقدمہ چلایا جائے گا۔ تفصیلات اس میں سامنے رکھی گئیں۔ الیکشن کے اندر جو دھاندلی ہوئی، پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کو جو مشکلات پیش آئیں، اور کہا گیا کہ اس صورتحال پر مغربی جمہوریت کی خاموشی افسوسناک ہے، عمران خان کو رہا کیا جائے، آزادانہ انتخابات کی تاریخ کا اعلان کیا جائے، اور ہم برطانوی پارلیمان کے دونوں ایوانوں میں جو ہے وہ جمہوریت کے لیے زور دیتے رہیں گے۔ بین الاقوامی بنانے کے لیے اس معاملے کو دوست ممالک کے ارکان پارلیمنٹ سے ہم رابطہ کریں گے، پاکستان کے وسیع حلقے کی ہم آواز بنیں گے، عمران خان کو فی الفور رہا کیا جائے، سیاسی زیادتیاں ختم کی جائیں، اور عمران خان کی حراست کے حوالے سے اور الیکشن کے اندر دھاندلی کے حوالے سے اقوام متحدہ کی رپورٹ ہم سب کے لیے باعث تشویش ہے۔ ہم اس سے لا تعلق نہیں رہ سکتے، اور ہم پاکستان میں ترقی کے لیے پارلیمنٹ کے اندر کوششیں کرتے رہیں گے۔ اب یہ ایک انتہائی اہم ترین اور بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے جسے پاکستانی میڈیا اس طرح سے رپورٹ نہیں کر رہا، اتنا یہ عالمی پریشر ہے، اور اسی عالمی پریشر کے اندر ہی انصار عباسی صاحب کی ذرا یہ خبر دیکھیے، جس میں وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ عمران خان نے کیا کہا تھا اور کیوں کر کہا تھا، اور عمران خان نے کہا تھا، یعنی عمران خان اس نقطے سے ہٹ نہیں رہے، عمران خان یہ بات تسلیم کر رہے ہیں، انہوں نے یہ بات کی ہے، اور اس کو کسی طریقے سے عدالتوں کے اندر ٹوسٹ نہیں کیا جا سکتا۔ عمران خان یہ بات اسٹیبلش کر رہے ہیں، عمران خان یہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں رینجرز نے، جو کہ فوجی تھے انورٹڈ کاماز کے اندر انصار عباسی نے لکھا، کیونکہ انہوں نے گرفتار کیا تو احتجاج بھی GHQ کے باہر بنتا تھا۔ اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہ جب میں نے 9 مئی کی رات عدالت کھولی تھی تو ٹی وی چینلز ایسے پورٹرے کر رہے تھے جیسے پاکستان کے اندر مارشل لا لگنے والا ہے، تو مارشل لا کا کیونکہ خطرہ تھا اس لیے جو ہے وہ عدالتیں کھولی تھیں۔ اور آگے چل کر وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب جب میں نے ایک نوٹ لکھا تھا تو میرے 2 بیٹوں کا جو پرسنل ڈیٹا تھا وہ سوشل میڈیا پر ڈال دیا گیا، ایک سرکاری ادارے سے حاصل کیا گیا، میری بیوی جس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، ایک ڈاکومنٹری کے ذریعے اس کے اوپر بھی حملہ کیا گیا۔ تو جناب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک جج کی آزمائش ہوتی ہے،
ایک جج کا امتحان ہوتا ہے، اور جو لوگ 2022 میں میرے خلاف پروپیگنڈا کیا کرتے تھے وہ آج اچانک جو ہے وہ تبدیل ہو گئے ہیں۔ اس وقت ڈیفینیٹلی نون لیگ کی طرف ان کا جو ہے وہ پہلے ان کی طرف اشارہ تھا کہ جناب ان کو ملتا رہا ان سے ریلیف، اور اب جناب اب وہ ان کے خلاف ہو گئے۔ جج کا یہ ایک امتحان ہے، وہ یہ بات کر رہے ہیں۔ اب موجودہ حالات کے اندر یہ جو بڑے انکشافات سامنے آ رہے ہیں، اس کے اندر ایک بڑی ڈیولپمنٹ بھی ہے، اور وہ کیا ہے؟ 39 منٹ کی علی امین گنڈا پور۔ کل کیا کہا گیا تھا انصار عباسی صاحب کی خبر میں، میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا نا، بلکہ سہیل وڑائچ کے کالم میں کیا کہا گیا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے علی امین گنڈا پور کے ذریعے راستہ کھولنے کی کوشش کی گئی، اور اب پھر وہ یہی ہوا ہے۔ اڈیالہ جیل ریکارڈ کے مطابق کل 39 منٹ کی ملاقات ہوئی ہے علی امین گنڈا پور کی۔ سوال پیدا ہوتے ہیں کہ یہ ملاقات باقی ملاقاتوں کی طرح آن دی ریکارڈ کیوں نہیں آ رہی، باقی ملاقاتوں کی طرح اس کی خبریں کیوں نہیں باہر آ رہی؟ باقی ملاقات جو لوگ کہتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں جناب ملاقات ہوگی اور ایسا ہو گیا، تو یہ ملاقات ہوئی ہے، تصدیق ہو گئی ہے، آج اس کو رپورٹ بھی کر دی ہے جنگ گروپ نے۔ تو یہ اگر ملاقات ہوئی ہے، علی امین گنڈا پور صاحب گفتگو کیوں نہیں کر رہے؟ یہ ملاقات اس طرح سے میڈیا کے اوپر کیوں نہیں آ رہی؟ کیونکہ ہمارے ذرائع کا کہنا ہے کہ ایک مرتبہ پھر اس ملاقات کے اندر بات ہوئی ہے، اور یہ پیغام کیا گیا ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہم کام کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ جو ہے وہ عمران خان سے ہماری ڈیل کروائیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے، اللہ نے کے بعد۔